सुरकांतल सीजन 2 तान्या नॉवल किस नंबर 46। वो टांग पर टांग रखे सिगरेट मुंह में दबाए सुकून से बैठा सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जिसे वो जानता तो नहीं था और ना ही ठीक से उसकी शक्ल देखी थी। अलबत्ता उसके भाई के चेहरे पे फिक्र लाने की वजह जरूर थी। उसने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश भरे और इस तलमलाती मछली की जानिब देखता उठ गया। वो आगे बढ़ा। इर्द गिर्द उसके गार्ड्स खड़े थे, जिनमें से 2-4 ही उसके लिए भरोसेमंद थे और बाकी सब तो उसकी सस्पेंशन के साथ ही हुकूमत ने ले लिया था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो? वो चिल्लाई, जबकि हैदर ने सिगरेट लबों से आज़ाद की और उसकी राख उस लड़की के हाथों पे छिड़कती। लड़की मचल कर चीखी, क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तकलीफ की परवाह किए बिना उसने सवाल किया। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने क्या किया है? वो वही सवाल दोहराने लगी जबकि रोने भी लगी थी। मुझे बार बार एक ही बात सुनने की आदत नहीं। अगर तुम चिल्लाना चाहती हो तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये ज़्यादा बेहतर है। कुछ न्यू करो, अब बोर ना करो, ताकि मुझे मज़ा आए, वरना इतना वक्त मैं किसी को नहीं देता सिवाय अपनी बेगम के। वो खुद ही मुस्कुरा दिया जबकि सामने बैठी लड़की समझना चाह रही थी कि ये कौन है, उसे यहाँ क्यों लाया गया और करना क्या चाहता था। ठीक है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? उसने फिर से सवाल किया। वो लड़की खामोश रही। हैदर ने सिगरेट उसे गर्दन पर रख दी। चलता सिगरेट गोल दायरे की सूरत में उसकी गर्दन को छोटा सा हिस्सा जला गया, जबकि वो फिर से चीखती रोने लगी। आयशा, आयशा, वो तेजी से बोली। वेरी गुड। तो आयशा, तुम रोशानी की तस्वीरें और वीडियोस एडिट कराई थी या नहीं? शक्ल तो तुम्हारी ऐसी नहीं है कि तुम इतने बड़े काम कर सको। उसने उसकी आंखों पर से बत्ती खींच के उतारी और आयशा को मलकजे से अंधेरे में हैदर नजर आया, जो काफी मजा लेकर सिगरेट पी रहा था। जब क्या तक उसने किसी को इतने सरूर में सिगरेट नोशी करते नहीं देखा था। वो सोफी से जरियाब का भाई था। वो वकील था और शायद खतरनाक भी। आयशा लब दबागी। हैदर ने पलट कर देखा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद कि मैं अपना सवाल दोहराऊं और वक्त भी कम है। तुम्हें तेजी से जवाब देना होगा। वो बोला। सर्द लहजा था। आयशा ने गुस्से से सर उठाया। कुछ कुछ भी कर लो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो रुशाने मेरे और जरियाब के बीच में आई थी। उसे बेइज्जत और बदनाम होना ही था और मैं उसे मजीद बदनाम कर दूंगी। वो चीखी जबकि उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। तुम्हें पता है मुझ में और जरियाब में क्या फ़र्क है? उसने चेयर घुमा कर मोड़ी और दोनों टांगे वॉक करके उस चेयर पर बैठ गया। आयशा उसकी जानिब देखने लगी। बिला शब्बा वो इस अंधेरे में भी बहुत असर रखता था, शायद आग और पानी का। मैं आग नहीं हूँ। मैं चीखता चिंगारता सबको बहा के ख़त्म कर देने वाला पानी हूँ, जो आग को भी बुझा दे। अब तुम बताओ, तुम्हारी जो एक कैंची की तरह चलती जुबान है, इसे अपने स्टाइल में बंद कराऊं या तुम्हें कोई रिग्रेट है? उसने जानना चाहा। कोई कोई रिग्रेट नहीं है। हमेशा रुशाने को नीचे दिखाया ताकि जरिया मेरी तरफ देखे और वो मेरी जाने मुतवज्जा हो भी जाता, मगर रुशाने हमेशा बीच में आ जाती थी। आयशा सर झटक कर बोली, तो क्या तुमने उन्हें अलग कर दिया? वो तो कश्मीर हनीमून मनाने चले गए और तुम यहाँ बैठी अपनी जलन का इजहार कर रही हो। अफसोस। वो नफ़ी में सर हिलाता उठा। आयशा उसकी जानिब देखने लगी। खुद फैसला करो, तुम्हें सजा क्या देनी चाहिए। वो उसके सर पर पहुंच गया। मैं मैं हक पर थी। और हैदर ने घुमाकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसके बाद जकर के मुंह ऊपर किया। एक औरत होकर दूसरी औरत के बेलिबास कर दिया और ये समझ रही हो हक पर थी तुम। हैदर का थप्पड़ आयशा के औसान को कर चुका था। ऊपर से वह फुनकारा तो उसका दिमाग चकरा गया। कौन शामिल है तुम्हारे साथ? हैदर ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, वो रोते हुए इनकार करने लगी।
جتنا پوچھا ہے جواب دو، ورنہ اس سگریٹ سے تمہارا وجود داغدار کر کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ تب تمہیں بے لباس کے اصل معنی معلوم ہوں گے۔ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ کر بولا، جبکہ عائشہ پھر سے چلانے لگی۔ اتنا مت چلاؤ میری جان، تمہارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ چیخیں مار کر ثابت نہ کرو کہ حیدر تمہاری عزت لوٹ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، کہیں سے بھی نہیں لگتا تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ لے گا۔ اوپر سے شیطانی دماغ پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ایک عورت کے دماغ کا ایک حصہ فارغ ہو تو مرد اس میں جان نثار کرتا ہے۔ پورے دماغ کی اور خاص کر شیطانی دماغ کی عورت مرد کی توجہ نہیں اسی رویے کا باعث ہے۔ اینی ویز، اگر تو تم شرمندہ ہو تو جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ سب پہلے کی طرح ٹھیک کرو، اور اگر تم شرمندہ نہیں ہو تو کچھ اور سوچیں گے۔ میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں، وہ اسی لائق تھی، عائشہ غصے اور جنون میں بولی۔ حالانکہ وہ جان چھڑا کر یہاں سے بھاگ سکتی تھی، لیکن اس کے شاطر دماغ نے شاید کام نہیں کیا۔ حیدر مسکرا دیا اور اس کی گردن جگڑ لی۔ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اتارو اس کا لباس کو تصویریں بنا کے اپنے ساتھ سوشل میڈیا پر لگا دو۔ ہر اخبار پر، ہر نیوز پر اس کی شکل کے ساتھ اس کی تصویر ہونی چاہیے۔ وہ سکون سے بولتا پلٹ گیا اور دوبارہ کرسی پہ جا بیٹھا۔ جسے ابھی تماشا شوق سے دیکھے گا۔ عائشہ کا دم نکل گیا۔ وہ چار مرد اسے بے لباس کرنے کو آگے بڑھے تھے۔ وہ نفے میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتے تم، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ نہیں، وہ چلانے لگی جبکہ وہ دوسری سگریٹ سکھا کر سکون سے اسے بیٹھا دیکھنے لگا، جبکہ اس کے گارڈ نے اس کے گریبان سے دوپٹہ کھینچا۔ حیدر کی سگریٹ کے مرگولے فضا میں گھوم رہے تھے۔ نہیں، اور جیسے اس کی قمیض کا ایک سرا پھٹا، وہ چلاتے ہوئی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ مجھے بے لباس نہ کرو، نہ کرو یہ سب۔ میرا پلان نہیں تھا، میں اسے بے عزت ضرور کرنا چاہتی تھی، لیکن صرف سریاب کی نظروں میں گرا کر۔ باقی سب اس نے کہا تھا۔ وہ روتی ہوئی بولی اور حیدر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا شک نشانے پر تھا۔ آپی، اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے، جبکہ نور مسکرا دی۔ نہیں، تمہارے رونے سے کچھ نہیں بدلے گا، اور سچ بتاؤ مجھے سارم سے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ وہ بتا چکا تھا جو وہ کرنے والا تھا۔ کہہ چکا تھا وہ مجھے کہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں اس سے شادی نہ کروں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے، جبکہ رنگ چمرائی جیسا تھا، دور سے ہی چمک دمک رکھتا تھا، اب پیلا پڑ گیا تھا۔ لائبہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نور نے گہرا سانس بھرا اور لائبہ کو تسلی دی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جبکہ لائبہ اس کے سامنے بیٹھی مزید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ چھت پہ دروازہ اچانک ہی کھلا اور عارض کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیٹی کے آنے کے بعد پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ شاید خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اسے بات کرے۔ نور نے گوارے سے چہرہ موڑ لیا۔ لائبہ ان سے کہو یہ یہاں سے جائیں، نور اسپاٹ انداز میں بولی۔ لائبہ نے آنسو صاف کر کے سر ہلایا۔ نور، پلیز میرا نام نہ لے۔ آپ نہ لیں، میرے اندر سے آپ کے لیے غصہ اور نفرت کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میری بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ نہ آپ زبردستی کرتے، نہ میں آپ کی بات مانتی، اور نہ ہی میں داغدار ہوتی۔ بابا، آپ بہت خود غرض ہیں، بہت۔ وہ چلائی، جبکہ عارض کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئیں۔ جائیں آپ یہاں سے میرے لیے، برائے مہربانی اب کچھ مت کیجیے گا، اور اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو میں یہ بھی گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ میری بات نہیں سنی، ایسے ہوتے ہیں ماں باپ۔ میں اپنی ماں کو بتاتی رہی سارم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ماں پلیز یہ شادی رکوائیں، تو وہ مجھے الزام دے گی کہ میں ایان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تبھی سارم سے شادی پہ انکار کر رہی ہوں۔ آپ بھی جانتے تھے یہ بات، مگر صرف ایان کی وجہ سے مجھے زبردستی اس جہنم میں جھونکا۔ کون سے ماں باپ یہ کرتے ہیں؟ وہ جسے اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی، جو بہت دنوں سے دبائے بیٹھی تھی۔ لائبہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔
خود بخود شاید اس میں اتنی ہمت کبھی نہیں تھی کہ نور کھڑی ہوگی اس کے سامنے آگے۔ آپ شاید چاہتے ہی یہ تھے کہ میں بھی لٹ پٹ کر آپ کے دروازے پہ آگے بیٹھ جاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ تھام گیا۔ ایسا ہی ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے کرتے اتنے ظالم کیوں ہو گئے؟ مجھ پہ یقین نہیں کیا مجھے زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا۔ میرا حال نہیں دیکھا، مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا آپ نے مجھے تکلیف دی ہے بابا۔ جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی صرف انہوں نے ہی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی۔ وہ روتی روتی اسی کے سینے سے لگ گئی، جبکہ حارث نے اسے دونوں بازو میں قید کر لیا، جیسے اس سے زیادہ قیمتی واقعی اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ اپنی بے وقوفی اور درمی میں کیا کر گیا تھا۔ اپنی ہی اولاد کے لیے نور بری طرح رو دی۔ شاید حارث کی منتظر تھی۔ مجھے معاف کر دو نور، نور میری جان، میرا بچہ۔ میں نے تمہارا برا نہیں چاہا تھا، میں تو چاہتا تھا میری بیٹی آئیڈل لائف گزارے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، میں غلط تھا، تم ٹھیک تھی۔ وہ اس کی پیشانی چومتا، خود بھی اس کے آنسو سے تکلیف دہ ہوتا رو پڑا تھا۔ آیت بھی پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لو نور، میں اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں بہت۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، جبکہ نور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھوں کو چومتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اس نے واقعی اس دنیا میں صرف اپنے باپ سے محبت کی تھی، اور وہ رو کے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ تکلیفیں خود پر سہ لیتی، لیکن باپ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ جیسے نئے سرے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اور حارث کو لگا اسے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اسے دوبارہ خود میں بھینچ گیا۔ لائبہ نما پلکوں سے مسکرا دی، جبکہ آیت نے بھی نور کو سینے سے لگایا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی وہ یوں ہی سپاٹ رہتی تھی، اور اب باپ کے سامنے شکوہ سارا نکال کر جس سے بوجھ کم کر گئی تھی۔ ہاں، یہ زخم جو اس کی روح، اس کے جسم اور اس کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا، اسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا، لیکن غلطیوں کا احساس ہونا بھی کچھ مرہم بن ہی جاتا ہے۔ وہ ماں باپ سے لگی کھڑی تھی، جبکہ حارث اس کے بالوں پر کبھی پیشانی پہ پیار کرتا بے حد بے چینی کا شکار تھا۔ نور سمجھ سکتی تھی اس کی کیفیت، اور اپنی کیفیت وہ کس کو بیان کرتی۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر جانے کے لیے، تبھی سیل فون بجنے لگا۔ حیدر کی کال تھی، اس نے کال پک کی۔ جی حیدر، وہ بولی تو لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ سنجیدگی سے اس نے سوال کیا۔ وہ نور، آپ ہی رو رہی تھی تو ہمیں بھی رونا آ گیا۔ وہ سر جھکا گئی جس سے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی تو ایک کھینچ کر کان کے نیچے لگا دیتا، کوئی اور ہوئے تو تمہارا رونا فرض ہے اس کے ساتھ۔ وہ جھڑک گیا۔ ہمارا دل پہلے ہی رو رہا ہے، آپ اور ڈانٹ لیں۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ میری بیوقوف بیوی ہر کسی کے ساتھ نہیں روتی۔ اینی ویز، گھر نہیں جانا تم نے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تم وہیں رہو گی، میرے روم میں چلی جاؤ۔ مگر لائبہ سمجھ نہ سکی اس حکم کو۔ حیدر کی سنجیدگی اس کے غصے کی اطلاع دینے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر پلٹی۔ گڈ، وہ کہہ کر کال کٹ کر گیا، جبکہ لائبہ اس کے کمرے کی جانب چل گئی تھی۔ زار کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز اپنے عقب سے آئی تو وہ مسکرا دیا۔ تم سے کم، اس نے کہا تو وہ ذرا سرخ سی ہوئی۔ یہاں آ کر تو اس کے طور اتوار سے بدل گئے تھے، کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا تھا۔ خیر، پہلے بھی کم نہیں تھا۔ ویسے روشی، ایک بات بتاؤ، ساری دنیا سمجھ رہی ہے ہم ہنی مون پر ہیں، اور تم مجھے یہاں پہاڑوں اور درختوں کی سیر کو لے آئی ہو۔ ویسے تمہارے سفر کی تھکان نہیں اتری تھی، جان بوجھ کر رہی ہو یہ سب؟ ذریعہ اس کی چلاکی کو بھانپتا بولا۔ نہیں تو۔ وہ ذرا خفیف سی ہوئی، گردن نفی میں ہلا گئی، جبکہ ذریعہ نے اسے ذرا گھور کر دیکھا۔ ہیلو، اب بہت دیر ہوگی ہمیں، اس نے کہا۔ صبح سے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے،
وہ کبھی ادھر گھومنے نکل جاتی، کبھی ادھر نکل جاتی، اور جب وہ یہاں پہ آئے تو اسے سفر کی اتنی تھکان تھی اسے زریاب کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور سیدھا بستر میں گھس گئی تھی، جبکہ سامان سے لے کر کپڑے اور یہاں تک کہ کھانے بھی اسے زبردستی اسے خود کھلایا تھا، اور 2 دن سے وہ یہی حرکتیں کر رہی تھی۔ زریاب اب سمجھ گیا تھا، وہ ڈر رہی تھی اس سے۔ زار ابھی تو اس پہاڑ پر جانا باقی ہے، وہ بولی اور اس سمت چلنے لگی۔ اس پہاڑ سے ہی نہ دھکا دے دوں تمہیں میں۔ وہ گھور کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے گاڑی کی جانب لے کر آیا۔ آپ لوگوں کا نا ایک ہی پرابلم ہے۔ یس مائی ڈیئر، ہنی مون اسے ہی کہتے ہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، جبکہ مسکراہٹ بھی روکی کیونکہ غصے میں تھی وہ۔ اس نے گاڑی گھمائی، روشانے سے گھورنے لگی۔ اگر میں یہاں صرف گھومنے آئی تھی، گھماتا ہوں نا تو میں اچھے سے گھماؤں گا، اور اتنا گھماؤں گا کہ صبح تک چکراتی پھرو گی۔ وہ ایک آنکھ دباتا بولا اور روشانے سرخ سی پڑ گئی، جبکہ زریاب ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، روشانے نے پھر سے کوئی بہانہ تلاش کر لیا تھا۔ زریاب نے گہرا سانس بھرتے سر ہلایا اور اسے وہیں لابی میں بیٹھنے کا کہا، اور خود معلوم نہیں کہاں کیا تھا، جبکہ روشانے گھبراہٹ سے ہاتھ مچلنے لگی۔ وہ کہاں بھاگی؟ وہ تو بالکل ایسا ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہیں رکھتا کہ اسے بخش دے گا، جبکہ روشانے اسے کافی ڈر رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں، مگر شاید فطری سی گھبراہٹ تھی جس کے تحت جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور کانٹا اور چھری دیکھنے لگی۔ نہیں یہ فلاپ ہے، وہ خود سے ہی بولی، اور پھر اس کے دماغ میں ایک ٹرک آئی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ زار کو دیکھ کو لگے گا وہ باہر بھاگی ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے گا، اور پھر آج رات بھی وہ بچ جائے گی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے فرار ہو گئی، اور دوسری سمت وہ اس جگہ پہ آیا تو وہ غائب تھی۔ اب نہیں بچتی تو مجھ سے روشانے۔ اس نے چھری اور کانٹا اٹھا کے جیب میں رکھا اور ایک نظر باہر گھمائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کمرے میں ہی ہوگی، اور جان بوجھ کر اس نے اسے فرار ہونے کے لیے یہ کہا تھا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ذرا ماتھے پر تیوری چڑھائے آگے بڑھا اور اپنے کمرے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ اس نے کارڈ انٹر کیا اور دروازہ کھل گیا۔ تبھی لائٹ بھی چلی گئی۔ حالانکہ یہاں کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا، لیکن پھر بھی ایسا ہوا تھا شاید باہر بارش ہونے کو بھی چین تھی، یا جو بھی وجہ تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اندر آیا اور ایک دم اس کے سر پہ گلاس لگا تھا۔ وہ سر تھامتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ گلاس لگا ضرور تھا، مگر زخم کوئی نہیں دیا تھا۔ اور تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ اس نے روشانے کو پاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ روشانے دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اسے لگا کوئی اسے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دروازہ بند کرو، اس نے غصے سے کہا۔ روشانے اپنے پلان کے اتنے جلدی فلاپ ہونے پر غمزدہ ہی رہ گئی۔ اب واقعی اسے کوئی نہیں بجا سکتا تھا۔ وہ منہ بس اوڑھ کر اس سے دور ہوگی، جبکہ زریاب نے اچھے سے لاک لگا کر اس کی جانب دیکھا اور سر پر پھر سے ہاتھ لگا کے چیک کیا کہیں خون نہ نکل آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں لگا تھا، مگر گلاس لگا بہت زور سے تھا۔ ہوگی تمہاری ڈرامے بازی؟ زریاب نے تپتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میں؟ ہاں، تم میرے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی تھی، رائٹ؟ اس نے گھڑی اتاری، وائلٹ اور موبائل رکھا اور اب شرٹ اتارنے لگا۔ روشانے گھبرا سی گئی۔ وہ پریشان ہوگی۔ بالکل چپ، اس نے اسے ٹوک دیا، اور روشانے چپ ہوگی۔ بھوک لگ رہی ہے یا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتا بولا، جبکہ روشانے تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کیفیت پہ کہہ کر روکتا بولا،
پیٹ میں درد، واش روم جاؤں؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی جبکہ ذریعہ دانت پیس کر سائڈ پر ہٹ گیا۔ جاؤ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں کر رہی، شانے اس کی غصے سے خائف ہوتی رونے والی ہوئی۔ شٹ اپ، جاؤ اور جلدی واپس آؤ، وہ بھڑک کر بولا جبکہ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ ذریعہ نفی میں سر ہلاتا موبائل پہ آنے والے میسج کو دیکھنے لگا، جہاں حیدر نے اسے عائشہ کی تصویر اور اس کی اسٹیٹمنٹ بھیجی تھی۔ کلپریٹ از یور اسٹوڈنٹ مائی ڈیئر بردر۔ تنزیہ میسج تھا، اس کی بات کو درست ثابت ہو گئی تھی۔ ذریعہ حیرانی رہ گیا، شاک کی کیفیت میں وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور فوراً حیدر کو کال ملائی۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہی ہے؟ واقعی گدھے، جب اپنے منہ سے کہہ رہی ہے تو اور بھی کسی بات کی ضرورت ہے؟ حیدر چڑ گیا۔ نہیں، آپ اس تک کیسے؟ اس کی ماں نے بتایا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس عورت کے بارے میں۔ وہ مرتضیٰ ہاؤس کے باہر کھڑی تھی اور شاید وہاں سے نکلنے والے پہلے شخص کو اس نے ساری کہانی سنا دی۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ذریعہ سر تھام گیا۔ اب وہ اسی سے جانا چاہتا تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا، اسے بھی بے لباس کر کے دنیا میں اڑا دو، حیدر کلس کر بولا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں کرنا، ذریعہ نے اسے روکا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ اینی ویز، یہ تمہاری اور روشانی کی مجرم ہے، یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر تم چاہو تو اسے اریسٹ کرا دیا جا سکتا ہے۔ وہ مشورہ دینے لگا، اسے پولیس کسٹڈی میں دے دیں، لیکن تب تک نہیں جب تک میں نہ لوٹ آؤں، پلیز، وہ بولا۔ تو حیدر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارا مجرم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اپنی عیاشی کے دنوں میں کمی لا کر پہنچ جاؤ یہاں، وہ بولا تو ذریعہ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینک یو بھائی، موسٹ ویلکم موٹے، بس 10 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دو، وہ بولا جبکہ ذریعہ ہنس دیا۔ ابھی؟ بالکل ابھی، اس نے کہا۔ نہیں یہ نہیں، ڈیڈ کی کار، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، ڈیڈ مرتے ہیں اس پر۔ ذریعہ جلدی سے جان چھڑانے لگا۔ بس مجھے وہی چاہیے، حیدر بازید ہوا۔ یار بھائی، اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ذریعہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ عائشہ تھی، وہ لڑکی جو ان دونوں کے بیچ تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھول گئی، غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ ذریعہ کی وجہ سے روشانے بے آبرو ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، عجیب کیفیت تھی، اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ بے دلی سے موبائل پھینک کر بستر پر لیٹ گیا جبکہ دروازہ کھلا اور روشانے باہر نکل آئی۔ ذریعہ نے اس کی جانب دیکھا۔ گھبرائے سی وہ لڑکی کسی جادو کے زیر اثر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔